शेख आरिफ जवेद हाफिज़हुल्लाह की तजवीज़ थी और उनका ये मशवरा था कि हम अपने इदारे का नाम दार अबी तैयब रखेंगे, जिसकी वजह उन्होंने ये बताई कि दरअसल हिंदुस्तान में 3 ऐसे बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं जो अपने अहद के बहुत बड़े आलिम भी थे, मुहक्किक भी थे, और उसके साथ उनका ताल्लुक किताबों की इशाअत और तबाअत से भी था। माशाअल्लाह 3 बुजुर्ग ऐसे गुजरे हैं जिनकी कुनियत अबू तैयब है। ठीक, हाँ सब मैं ये समझाऊँ कि आपकी अभी तक जो गुफ्तगू हुई है इसका मतलब है कि दार अबी तैयब ने जो 120 से ज़ायद कुतुब छापी हैं उनमें अकायद, जी हाँ, उसमें तफसीर, उसमें हदीस और फ़िक़्ह और तारीख़ और सीरत, ये 6 मौज़ूआत को कवर किया गया है। ओके। आज हमारे नौजवान जो अहले हदीस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, जो तंजीमों के सरबराहान हैं, हम जब उनकी बातें सुनते हैं तो वो अपने अकाबिर से माशाल्लाह बड़ी वालिहाना मोहब्बत का इजहार करते हैं कि अमृतसरी हमारे बड़े हैं, मुहद्दिस देहलवी हमारे अकाबिर में से हैं, अल्लामा अज़ीमाबादी जो हैं वो बहुत बड़ा नाम है, गज़नवी अकाबिर हैं, तो लखवी उलमा हैं, रोपड़ी उलमा हैं, मौलाना इस्माइल सल्फ़ी साहब, उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में बैठी है। इमाम गोंदली रहमहुल्लाह का नाम हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हम उनकी मजलिसों और सोहबतों में बैठें, हम उनसे बातें करें, तो उसका वाहिद रास्ता आज हमारे पास यही है कि आज हम उनकी किताबें पढ़ें। आप साहब ये बताइएगा कि दार अबी तैयब की जो मारूफ किताबें आपने तबाह की हैं, उनमें आंखें बंद कर मैं आप किन किताबों को कहेंगे कि ये दार अबी तैयब के सबसे बेहतरीन कारनामे हैं, सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट्स थे? आप तलबा को कौन सी किताबें पढ़ने के लिए कहेंगे कि आज मदारिस के तालिब इल्म को ये किताबें पढ़नी चाहिए? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर शाह फैज़ जामिया अबी बकर से यूथ फ्लिक्स की जानिब से हम एक अपने नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर खिदमत हैं। हमारी आज की पॉडकास्ट का उन्वान है वतन अज़ीज़ का एक मारूफ दीनी इशाअती कुतुब के हवाले से दार अबी तैयब। दार अबी तैयब अरसा दराज से किताब व सुन्नत की खिदमत के हवाले से सलफ़ सालिहीन, बिलखुसूस बरसग़ीर पाक व हिंद के सलफ़ सालिहीन की जो इल्मी मीरास है उसकी अशाअत, और इसी तरह दीन के तलबा के हवाले से और अवामुन नास तक जो इनकी जो लिटरेचर आना चाहिए उस हवाले से बहुत नुमाया किरदार अदा कर रहा है। जैसा कि हमारी इस पॉडकास्ट के मेहमान हैं वतन अज़ीज़ के मारूफ मुहक्किक आलिम दीन हाफिज़ शाहिद रफ़ीक साहब। हाफिज़ शाहिद रफ़ीक साहब अल्हम्दुलिल्लाह मदीना यूनिवर्सिटी मदीना मुनव्वरा से इन्होंने हदीस में BS किया था, और उसके बाद ये वतन अज़ीज़ में दार अबी तैयब के हवाले से जो है वहाँ के इल्मी रूह रवां हैं। तो मैं आगाज़ में सबसे पहले तो अपने मेहमान हाफिज़ शाहिद रफ़ीक साहब को खुशामदीद कहता हूँ। आप साहब, आज की हमारी ये जो नशिस्त है ये बुनियादी तौर पे जैसा कि मैंने बात की, हमारे सामईन, हमारे क़ारिईन एक तवील अरसे से आपके इदारे की किताबें पढ़ते आ रहे हैं, और मेरा ख़्याल में कोई 4-5 साल में दार अबी तैयब ने तबाहती दुनिया में एक इनक़िलाब बपा कर दिया है। इतनी किताबें, और बिलखुसूस बरसग़ीर पाक व हिंद के जिन उलमा का और बुज़ुर्गों के हम सिर्फ नाम सुनते थे, उनकी इल्मी जुहूद हमारे हाथों में देना, तो इस हवाले से हमारे बेशुमार सामईन जो है ना वो इसमें जानना चाहते हैं कि दार अबी तैयब के हवाले से कि दार अबी तैयब दारा कहाँ से है, कैसे है, इसका आगाज़ कैसे हुआ, और इसके रूह रवां कौन है, इसके अहदाफ क्या हैं। तो इस हवाले से हम आपको आज ज़हमत देंगे। तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो यहाँ से करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप हमें अपना मुख्तसर सा तारुफ़ करवाएंगे ताकि हमारे सामईन जान सकें कि दार अबी तैयब के रूह रवां हाफिज़ शाहिद रफ़ीक, जिनको आज तक सिर्फ फेसबुक पोस्टों में देखते थे, आज वो हमारे सामने है। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें मौका दिया कि हम अपने इदारे का और काम का तारुफ करवा सकें। तो जहाँ तक आपका ये सवाल है कि दार अबी तैयब का आगाज़ कैसे हुआ और इसका इब्तदाई तारुफ क्या है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दार अबी तैयब 2011 से जो इदारे के सरपरस्त हैं शेख आरिफ जवेद मोहम्मदी हाफिज़हुल्लाह, उनके सरपरस्ती में ये कायम हुआ था, और काम का आगाज़ जनवरी 2012 से हमने किया था।
दारबी तैयब का जो क़याम का बुनियादी हदफ है और इसका पस मंज़र है वो ये था कि हम बरसगीर के जो अकाबिर उलमाए अहले हदीस हैं उन्होंने जो इल्मी तुरास छोड़ी है और साल हर साल से वो नायाब है और मुसलसल नापेद होती जा रही है, उसको मौजूदा दौर में असर हाज़िर के जो तहकीकी असालीब हैं उनके मुताबिक एडिट करके पेश किया जाए ताकि वो ये जो रसूख़ इल्मी के हामिल गिरा कदर तसानीफ़ हैं वो लोगों के सामने आएँ, मौजूदा दौर में उनको शयान शान तरीके से शाया किया जाए। तो हमारा अव्वलीन और बुनियादी हदफ यही था। शेख आरिफ जुवैद मोहम्मदी हाफिज़हुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल साल हर साल से इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं और हमारे साथ एक बाकायदा पूरी टीम है जिनमें हमारे साथ रिसर्च सेंटर में दूसरे अफराद भी शामिल हैं, कुछ कंप्यूटर सेक्शन के अफराद हैं। तो हम सब मिलजुल कर अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर रहे हैं। यहाँ मैं रिसर्च सेंटर में जो हमारे उस्ताद भी हैं और हम सब के सीनियर भी हैं, उस्ताद गिरामी मौलाना अब्दुल्ला सलीम हाफिज़हुल्लाह का तारुफ और उनका तज़किरा ज़रूर करूँगा ज़रूर कि वो हमारे लिए बुनियादी तौर पर बल्कि इदारे के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल साल हर साल से वो इदारे में हमारे साथ काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने उनको शराफत से, इल्मी रसूख से और बड़ी सलाहियतों से नवाजा है। तो ये पूरी एक टीम का वर्क है बुनियादी तौर पर और बुज़ुर्गों की सरपरस्ती है जिनकी बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह ये काम चल रहा है। गुजरांवाला शहर में ये इदारा है, वहाँ सुई गैस रोड पर 2 मंजिला बिल्डिंग है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ रिसर्च सेंटर ही नहीं है, मैं यहाँ दारबी तैयब रिसर्च सेंटर के तारुफ के हवाले से भी चंद जुमले ऐड करूँगा ताकि हमारे नाजरीन बिलखुसूस जो गुजरांवाला के और कुर्ब जवार के रहने वाले हैं वो वहाँ आएँ और इस्तिफ़ादा करें। दारबी तैयब रिसर्च सेंटर बुनियादी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम है। पहले नंबर पर वहाँ एक नहायत वसी लाइब्रेरी है जो एक कनाल से बड़ी जगह पर मुश्तमिल है। उसमें अरबी और उर्दू के 2 सेक्शन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिला मुबालगा हम ये बात कह सकते हैं कि लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक जो दरमियानी जो फासला है, शहर है, इलाका है, ऐसी बेमिसाल लाइब्रेरी किसी जगह नहीं है। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक जितने बड़े शहर हैं उनमें ऐसी बेमिसाल लाइब्रेरी नहीं है। लेकिन चूंकि अक्सर लोग अभी उससे नावाकिफ़ हैं और वैसे भी अभी जो नई जगह हम शिफ्ट हुए हैं चंद माह पहले, तो वहाँ भी लोगों की आमदोरफ्त शुरू नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ तलबा भी आएँ, उलमा भी आएँ। तो वहाँ पहले नंबर पर अरबी सेक्शन है जिसमें तकरीबन 30,000 के करीब किताबें मौजूद हैं माशाअल्लाह। और ये उसमें अरबी मसादिर जिस कदर उलूम शरइया के, दीगर उलूम फ़नून के बुनियादी तमाम मसादिर और मराजे मौजूद हैं जो रिसर्च के लिए, बाहिसीन के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। इसी तरह उसका उर्दू सेक्शन है जिसमें उर्दू की किताबें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मौज़ूआत पर उर्दू कुतुब मौजूद हैं। और उसमें एक रसाइल और जराइद का सेक्शन है जिसमें अहले हदीस रसाइल और जराइद का कई रसाइल हैं जिनका मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है। अच्छा माशाअल्लाह। जैसे कोई हफ्ज़ रोज़ा अल-इतिसाम जो 1949 से शुरू हुआ और आज तक वो मुसलसल चल रहा है 2025 तक। उसका पहले मुजल्ले से लेकर आज तक जितने मुजल्लात शाया हुए हैं सारे मुजल्लात मौजूद हैं। उनका तारीख़ वार रिकॉर्ड है। उनको इस तरह मुरतब किया गया है कि कोई भी तारीख़ लेकर आए उस तारीख़ का शुमारा हम निकाल कर दे सकते हैं। ऐसे ही हफ्ज़ रोज़ा अल-इस्लाम है, हफ्ज़ रोज़ा अहले हदीस है, हफ्ज़ रोज़ा अहले हदीस अमृतसर के अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। इस लाइब्रेरी का एक तीसरी खूबी जो मैं यहाँ नाज़रीन के सामने ज़िक्र करूँगा कि हमारे इस लाइब्रेरी के लिए बहुत सारे उलमा ने अपनी किताबें हदिया की हैं। पूरे कुतुब खाने उन्होंने इस लाइब्रेरी को दिए हैं। जब उन्होंने देखा कि यहाँ इंतज़ाम बहुत अच्छा है, मुसलसल यहाँ वर्कर हैं जो लाइब्रेरी को संभालने वाले, उसकी सेटिंग करने वाले, उसकी कैटलॉगिंग करने वाले हैं और लोग आते हैं बड़ी आसानी से वहाँ इस्तिफ़ादा करते हैं। तो वो जो पहले लाइब्रेरी बनने से पहले शेख आरिफ जुवैद मोहम्मदी हाफिज़हुल्लाह को कुछ उलमा ने किताबें दी
وہ بھی آج اس لائبریری میں موجود ہیں، جن میں سب سے بڑا نام ایک امام العصر حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کا ہے۔ ان کے وہ رساء نے جو ان کی کتابیں تھیں وہ شیخ عارف جوید صاحب کو دیں اور آج وہ اس لائبریری میں موجود ہیں۔ اسی طرح کچھ کتابیں مولانا احمد گکھڑوی کی ہیں، ان کی کتاب لائبریری کی ہیں۔ ایسے ہی ایک حافظ گوندلوی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے گجرانوالہ میں، جو ان کے خاص شاگرد بھی تھے، ان کے خادم بھی تھے، مولانا نذیر احمد بلروی۔ ان کی پوری کتابیں ہمارے پاس لائبریری میں یہاں شفٹ ہوئی تھیں۔ الحمدللہ۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے ایک شاگرد تھے مولانا ابو الحسن سیال کوٹی، جنہوں نے فیض الباری کے نام سے بخاری کی شرح لکھی۔ جی جی، ان کے گاؤں سے ہم کتب خانہ ان کا خرید کر لائے تھے۔ ماشاءاللہ۔ تو اسی طرح ہمارے ملک کے بڑے نامور مصنف ہیں، قلم کار ہیں، ان کی ابھی کچھ عرصہ پہلے وفات ہوئی، ملک عبد الرشید عراقی۔ جی جی جی، انہوں نے اپنی ساری لائبریری ہمارے ادارے کو دی تھی اور اب وہاں یہ موجود ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ اس طرح ایک لائبریری کا حصہ ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا حصہ جو ہے وہ ریسرچ سینٹر ہے، کہ جہاں ہم باحثین بیٹھتے ہیں اور کمپیوٹر سیکشن ہے، اور وہاں صبح سے شام تک باقاعدہ ٹائمنگ ہے، اس کے مطابق وہاں ریسرچ کا، تحقیق کا اور طباعت کے ان سارے مراحل سے یہ گزر کر یہ کام منظر عام پر آتا ہے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ میں اپنے ناظرین کو ایک بات بتانا چاہوں گا، حافظ صاحب نے ایک نام جو ہے وہ بار بار لیا ہے، شیخ عارف جاوید محمدی حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا کرے۔ میں اپنی حد تک میری جتنی ان کے ساتھ نشستیں ہیں، علمی گفتگو، میں کہتا ہوں بر صغیر پاک و ہند کی اہل حدیث تاریخ کے حوالے سے وہ خوبصورت وجود انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ انہیں اہل حدیث علماء کے واقعات اس طرح ازبر ہیں کہ ہم حیران ہوتے ہیں سن کر۔ شاید دار ابی طیب کے قیام کے پس منظر میں سب سے بڑا ان کی یہ فکر موجود تھی۔ نمبر ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات جو حافظ صاحب نے ایک بہت بڑی مطلب ماشاءاللہ سے ایک جو خوشخبری بھی سنائی ہے کہ اہل علم اپنی کتابوں کے حوالے سے، تحقیقات کے حوالے سے، کالجز اور یونیورسٹیز کے طلبہ اپنے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے مقالہ جات کے حوالے سے اگر تحقیق کے لیے آنا چاہتے ہیں تو یہ سہولت بھی ان کو وہاں پر دی گئی ہے۔ ایسا ہی آپ جی ہاں بالکل۔ شیخ عارف جاوید صاحب کا ذکر ہوا تو میں اس حوالے سے ایک دو چیزیں جی جی آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، شاید دوسرے لوگوں کے لیے بھی اس میں کچھ نصیحت اور سبق بھی ہو۔ کہ بنیادی طور پر جب یہ ادارہ بنانے کی مشاورت ہو رہی تھی تو اس کا آغاز بھی ایسے ہوا کہ جب میں مدینہ یونیورسٹی سے 2007 میں یہاں پاکستان فراغت حاصل کر کے واپس آیا تو ہم اپنے طور پر تھوڑا بہت کام کر رہے تھے، تحقیق کا، کچھ کتابوں کی اشاعت کا۔ تو شیخ عارف جاوید صاحب نے شیخ عزیر شمس صاحب کے توسط سے میرا ان سے رابطہ ہوا۔ اچھا۔ شیخ عزیر شمس صاحب ہمارے اساتذہ کے رتبے میں ہیں، انہوں نے بتایا کہ ایسے ایک لڑکا ہے وہاں، وہ کام کر رہا ہے۔ تو ان کے ذریعے سے شیخ عارف جاوید صاحب سے جب میرا رابطہ ہوا تو ایسے ان سے کچھ تعلق بڑھا۔ ایک مرتبہ 2011 کی بات ہے، شیخ عارف جاوید صاحب نے مجھے کہا کہ ایسے ہم نے نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ کے کچھ رسائل، انڈیا کے بڑے نامور عالم اور محقق ہیں مولانا رفیق احمد رئیس سلفی، ابھی علی گڑھ میں ہیں، جی ان سے کچھ تیار کروائے ہیں، ایڈیٹنگ کروائی ہے، تو 8 رسائل ہیں، ہم ان کو شائع کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا ہو جائیں گے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے رسائل مجھے بھیجے تو ان رسائل کو میں نے دیکھا، کچھ دنوں کے بعد میرے ذہن میں ایک بات آئی، تو میں نے شیخ صاحب سے رابطہ کیا اور میں نے کہا میں بطور مشورہ آپ کے سامنے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ کے آپ نے 8 رسائل ہمیں دیے ہیں، جبکہ نواب صاحب کی علمی تراث تو بہت زیادہ ہے۔ بالکل، بالخصوص انہوں نے 3 زبانوں کے اندر، عربی، اردو اور فارسی میں کام کیا، 300 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، اور ان کی جو کتابیں ہیں ان میں اتنے علوم پر وہ مشتمل ہیں، یا ہر علم پر اس قدر وہ کتابیں ہیں کہ اگر ان کی کتابوں کو تقسیم کیا جائے تو وہ 33-34 علوم پر مشتمل نکلتی ہیں۔ انشاءاللہ زبردست۔ تو میں نے ان کی خدمت میں یہ ایک تجویز رکھی کہ کیوں نہ ہم نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ کے ان چند رسائل کی بجائے ہم ان کی علمی تراث کے احیاء کا کام کریں۔ ٹھیک۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ پھر کیسے ہوگا، اس حوالے سے آپ کوئی خطہ یا خاکہ تجویز کریں۔ تو ابتدائی طور پر میں نے ان کے سامنے یہ رکھا کہ ہم سب سے پہلے نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ کی وہ کتابیں شائع کرتے ہیں جو نایاب ہو چکی ہیں اور لوگوں کے پاس نہیں ہیں۔ ہم ہدف 2 زبانوں کو بنائیں گے،
کیونکہ عربی میں ان کی بہت ساری کتابیں چھپتی ہیں، عرب دنیا میں ان کی کافی ساری کتابیں متداول ہیں، تو ہم ہدف یہ رکھیں گے کہ ہم ان کی اردو کتابوں کو جو اب نہیں ملتی اور ان فارسی کتابوں کو جو آج ہمارے لیے بہت اہم ہے، ان دو سے ہم سلیکشن کریں گے اور فارسی سے ہم اردو میں ترجمہ کروائیں گے، اور اس طرح ہم ان کی کتابوں کو بڑے پیمانے پر انشاءاللہ شائع بھی کریں گے اور تیار کرتے ہیں۔ یعنی یہ سمجھا جائے کہ دار ابی طیب کے پس منظر میں نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ جی کی جو علمی تالیفات ہیں، جی، یہ سب سے بڑا ہدف یہی تھا۔ بہتر۔ تو پھر میں نے شیخ صاحب کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ نواب صاحب رحمہ اللہ کی دونوں زبانوں میں موضوع وار ہم کتابوں کی تدوین اور ان کی تحقیق شروع کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے سب سے پہلے عقیدے کے موضوع پر ان کی کتابوں کو منتخب کیا، اور 2012 میں جب باقاعدہ یہ کام شروع ہوا تو ہم نے اردو زبان میں ان کے 15 رسائل کا انتخاب کیا کہ ہم ان کو مناسب حد تک زبان کی کچھ ایڈیٹنگ کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہی کچھ تحقیق کے ساتھ مرتب کرتے ہیں تاکہ آج کے دور میں ان سے استفادہ آسان ہو جائے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے مجموعہ رسائل عقیدہ کے نام سے 15 رسائل کا مجموعہ یہ 3 جلدوں میں اس وقت شائع ہوا تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طرح یہ دار ابی طیب کا یہ آغاز ہوا۔ یہاں نام کے حوالے سے بھی میں آپ کے ساتھ، ہاں، نام کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اس ادارے کا نام جو تھا وہ دار ابی طیب یہ کیوں رکھا؟ جب ہم نے یہ منصوبہ شروع کیا اور یہ خاکہ بن گیا تو ابھی تک اس کا نام نہیں رکھا گیا تھا۔ جب ہم نے یہ مجموعہ تیار کیا تو مشورہ ہوا کہ اب ہم ادارے کا نام کیا رکھیں، کیونکہ اب تو باقاعدہ طور پر اس کو لکھا جائے گا۔ تو یہ شیخ عارف جوید حافظہ اللہ کی تجویز تھی اور ان کا یہ مشورہ تھا کہ ہم اپنے ادارے کا نام دار ابی طیب رکھیں گے، جس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ دراصل ہندوستان میں 3 ایسے بڑے بزرگ گزرے ہیں جو اپنے عہد کے بہت بڑے عالم بھی تھے، محقق بھی تھے، اور اس کے ساتھ ان کا تعلق کتابوں کی اشاعت اور طباعت سے بھی تھا۔ ماشاءاللہ 3 بزرگ ایسے گزرے ہیں جن کی کنیت ابو طیب ہے، ماشاءاللہ، جن میں سب سے پہلے نمبر پر نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ ہیں، ان کی کنیت بھی ابو طیب ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر علامہ شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ، جن کی وفات 1911 عیسوی میں ہوئی، ان کی کنیت بھی ابو طیب ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اپنے عہد میں انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، کئی کتابوں کو ایڈٹ کیا اور ان کو چھپوایا، اور وہ علماء کو، طلباء کو ہدیہ کرتے، بالخصوص علم حدیث کے حوالے سے ان کی اکثر کتابیں اسی موضوع پر ہیں۔ تیسرے نمبر پر مولانا عطاء اللہ حنیف بوجیانی رحمہ اللہ، اکبر کبیرہ، ان کی کنیت بھی ابو طیب ہے۔ تو وہ بھی یہی تھے ماشاءاللہ، اپنے عہد کے وہ جلیل القدر امام کہلانے کے مستحق ہیں۔ علامہ عطاء اللہ بوجیانی رحمہ اللہ، ان کا بھی یہی تھا کہ وہ کتابیں لکھتے، لکھواتے، اس کی ایڈیٹنگ، تحقیق کرتے اور اس کی اشاعت کا اہتمام کرتے۔ تو یہ تینوں تو اساتین ہیں ہمارے لیے، تینوں جو اساتین ملت ہیں اور ہمارے اکابر میں سے ہیں، ان کی کنیت ابو طیب ہے۔ تو اس مناسبت سے یہ تجویز ہوا کہ ہم ادارے کا نام دار ابی طیب رکھیں گے، کیونکہ جو آخر و ذکر بزرگ ہیں مولانا عطاء اللہ حنیف بوجیانی رحمہ اللہ، یہ شیخ عارف جوید صاحب کے ایک طرح کے استاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دراصل شیخ عارف جوید صاحب کو یہ جو کتابوں سے لگن بنی، کتابوں سے تعلق بنا، اس میں مولانا بوجیانی رحمہ اللہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ شیخ عارف جوید صاحب بتاتے ہیں اپنے واقعات کہ میں لاہور میں جب ملازمت کرتا تھا تو میں فارغ وقت میں مولانا بوجیانی کے پاس آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا، کوئی کتاب پڑھنی، ان کی باتیں سننی۔ مولانا بوجیانی رحمہ اللہ کی مثال ایسے ہے کہ وہ ایک، کہتے ہیں نا اردو میں، ایک پارس تھے کہ جو ان کو چھوتا تھا سونا بن جاتا تھا، جو ان کے پاس بیٹھتا تھا اس کے اندر بھی وہ کتابوں کا شوق، علم کی دلچسپی اور اس طرح کے معاملات میں وہ چل پڑتا تھا۔ بہت ساری مثالیں ایسے پیش کی جا سکتی ہیں کہ جن لوگوں نے ان کی صحبت اختیار کی وہ تعلیم، تدریس، تصنیف اور تحقیق کے میدان میں لگے اور ماشاءاللہ ان کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ اب صاحب ایک سوال جو ہے وہ دار ابی طیب کے اہم اشاعتی اور تحقیقی منصوبے ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ جتنا مجھے آف دی ریکارڈ پتہ ہے، مور دین 100 بکس آپ لوگ پبلش کر چکے ہیں، تو مزید جو ہیں اشاعتی منصوبے کیا ہیں؟ دار ابی طیب نے جو
میں نے ذکر کیا کہ 2012 سے اپنا کام شروع کیا. سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے اس کا ایک اجمالی تذکرہ کروں گا کہ 2012 سے لے کر ابھی 2025 تک ان 13-14 سالوں میں الحمدللہ 120 کے قریب ہم کتابیں 120 کے قریب ہم کتابیں، جن میں سے کئی کتابیں 10-11 جلدوں میں بھی ہے. اس سے ایک کتاب اتنی بڑی بڑی ہے ماشاءاللہ، جیسے نگارشات ہے، جیسے 5 جلدوں میں کتاب ہے، یہ ایک ہے. تو 120 کے قریب کتابیں ہم شائع کر چکے ہیں. اور ان میں بھی ذرا یہ دیکھیے کہ بہت ساری ایسی کتابیں ہیں کہ جو پہلی مرتبہ اس ادارے کے توسط سے شائع ہو کر لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچی ہیں. پھر اس میں ایسی کتابیں ہیں کہ جو اردو کے علاوہ ہم نے فارسی سے ترجمہ کیا ہے، کچھ کتابوں کا عربی سے اردو میں ترجمہ کیا ہے. تو الحمدللہ یہ بنیادی طور پر تو پہلی بات یہ ہے. اب میں جو دار ابی طیب کا، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، ہدف کیا ہے کہ ہم اکابر جو علماء ہیں بر صغیر کے اہل حدیث مسلک سے، ہم ان کی علمی تراث کو اپنا ہدف بناتے ہیں اور ان کی خدمت اور اشاعت کی کوشش کرتے ہیں. جو کام اب تک ہم نے کیے ہیں اس کو 5-6 کیٹیگریز میں ہم تقسیم کریں تو اس کا تعارف آسان رہے گا. جی بالکل. سب سے پہلے نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ کی کتابیں جو اب تک ہمارے ادارے سے چھپی ہیں، تقریباً ان کی تعداد 40 ہے. یعنی آپ نے بتایا کہ 300 سے زائد ان کی کتابیں ہیں، اور اس میں سے ابھی تک صرف 40 کتابیں الحمدللہ ہم شائع کر چکے ہیں، جس میں تفسیر ترجمان القرآن کے نام سے جو ان کی قرآن مجید کی تفسیر ہے وہ 11 جلدوں میں ہے، جو تقریباً 9-10 ہزار صفحات پر مشتمل ہے. الحمدللہ وہ ادارے میں مکمل ہوئی ہے اور اب لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ چکی ہے. ماشاءاللہ. ایسے ہی نواب صاحب رحمہ اللہ کی کچھ اور کتابیں، نیل المرام ہے جو ہمارے یہاں وفاق میں بھی شامل ہے. تو ہم نواب صاحب کی کتابوں کی تحقیق اور اشاعت ایسے کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جس کتاب کو منتخب کیا جاتا ہے وہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کی اہمیت اور ضرورت موجودہ دور میں کس قدر ہے. پھر پہلے نمبر پر ہم اس کو اختیار کرتے ہیں. صحیح. پھر دوسرے نمبر پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو قدیم ترین اشاعتی نسخہ ہے بالکل وہ مطبوعہ شکل میں ہے یا قلمی شکل میں، اس کو حاصل کرتے ہیں. نیل المرام جو ہم نے ایڈٹ کر کے شائع کی ہے، نواب صاحب رحمہ اللہ کے زمانے میں جو اولین نسخہ چھپا تھا اس کی مدد سے ہم نے اس کو ایڈٹ کیا ہے. اور موجودہ دور میں جو دیگر کئی اداروں نے اس کو چھاپا ہوا تھا اس میں کئی جگہ سطریں حذف تھی، سقط تھے، جو ہم نے پہلے نسخے کی مدد سے دور کیے ہیں اور الحمدللہ ہم نے اس کو شائع کیا ہے. نواب صاحب رحمہ اللہ کی کتابوں میں سے جو بہت اہم ایک کتاب ہے کہ نواب صاحب رحمہ اللہ کا فتاویٰ تھا فارسی زبان میں. یس. تو فارسی زبان سے ان کے فتاویٰ کا ترجمہ کر کے اردو زبان میں ادارے نے 5 جلدوں میں شائع کیا ہے. ایسے عقیدے کے موضوع پر ان کی کچھ کتابیں، بغیت الرائد ہے، قطف الثمر ہے. تو ان کی ایک نصیحت وصیتوں پر مشتمل ایمان افروز وصیتوں کے نام سے ایک کتاب ہے جو الحمدللہ ہم نے شائع کی ہے. تو ایسے بہت ساری کتابیں ہیں جن کی اجمالی تعداد تقریباً 40 کے قریب پہنچتی ہے. اچھا، میں اپنے سوال کی طرف واپس آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا. کیا نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ کی کچھ علمی جہود مخطوطات کی شکل میں بھی ہیں؟ ابھی کچھ کتابیں ایسی ہیں جو قلمی شکل میں ہیں. اچھا. کچھ ہمارے پاس موجود ہیں اور کچھ تک ابھی ہماری رسائی نہیں ہوئی. ٹھیک ہو گیا. آپ کے جو ہیں وہ اہم منصوبے، جو ہمارے اشاعتی منصوبے اب تک پایہ تکمیل تک پہنچ چکے ہیں، ان کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پر یہ دیکھیے کہ ادارے کی ترجیح میں یہ شامل ہے کہ جو اہل حدیث علماء کے فتاویٰ ہیں، بالخصوص جو اب تک چھپے نہیں ہیں، جو قلمی شکل میں پڑے ہوئے ہیں دنیا کے مختلف لائبریریوں میں، بالخصوص برصغیر کے اداروں میں، ان کو حاصل کیا جائے اور ان کو شائع کیا جائے. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ برصغیر میں جو ہمارے اکابر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اخلاص اور للہیت، زہد و ورع کے ساتھ ساتھ علمی رسوخ کے ساتھ نوازا تھا. ہاں سب، میں یہاں پہ آپ کی بات کاٹوں گا. مجھے ان فتاویٰ کی تعداد بتا دیجیے اور ان کے نام بتا سکیں اگر آپ. تو ابھی جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ سب سے پہلے تو نواب صاحب رحمہ اللہ کا جو فتاویٰ ہے 5 جلدوں میں چھپا. اسی طرح جو ادارے کا ایک لحاظ سے بہت بڑا کارنامہ ہے کہ دنیا میں پہلی مرتبہ فتاویٰ ابن تیمیہ کا اردو ترجمہ دار ابی طیب نے شائع کیا ہے.
माशाअल्लाह। इसकी एक बड़ी दास्तान भी है और तवील है, लेकिन इख्तिसार से हम जिक्र करते हैं कि शेख आरज जवेद मोहम्मदी हाफिज़हुल्लाह ने एक दफ़ा शेख उज़ैर शम्स जो दुनिया भर में तैमीयात के सबसे बड़े मुहक्किक हैं, उनके साथ मशवरा किया और उनसे एक ये तजवीज़ उनके सामने रखी कि इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के फतावा का उर्दू में तर्जमा किया जाए ताकि उर्दू तबका भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो शेख उज़ैर शम्स साहब ने उसके मुकाबले में फिर ये मशवरा दिया कि फतावा इब्न तैमिया 35 जिल्दों पर मुश्तमिल है। वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल है कि उसमें कई किताबें शामिल हैं जो मुस्तकिल किताबें हैं, कई रसाइल शामिल हैं, और दूसरे नंबर पर उसमें कुछ फतवे हैं जो लोगों ने सवाल पूछे, इमाम साहब ने उनके जवाब दिए। तो उन्होंने फिर ये तजवीज़ दी कि हम सिर्फ उनके फतावा का इंतखाब करते हैं और उनके फतावा को उर्दू ज़बान में मुंतकिल करते हैं। तो शेख उज़ैर शम्स रहमहुल्लाह ने फिर इमाम इब्न तैमिया के सिर्फ फतावा ही नहीं जो 35 जिल्दों में है, बल्कि इनके जो दूसरे मजमूए छपे हुए थे जैसे जामे और रसाइल के नाम से दक्तूर रशाद सालिम ने इमाम इब्न तैमिया की कुछ तहरीरें मुरतब की थी। खुद शेख उज़ैर शम्स ने जामे उल मसाइल के नाम से 8 जिल्दों में इमाम इब्न तैमिया के जो ऐसी तहरीरें जमा की जो उससे पहले छपी नहीं थी। तो इन सारे मजमुआ जात से शेख उज़ैर शम्स ने इमाम इब्न तैमिया के सवाल जवाब की शक्ल में जो फतवे थे उनका इंतखाब किया, तो यहाँ दारबी तैयब को दिया। तो हमारे दोस्त हैं अरबी ज़बान और अदब के बहुत माहिर भी हैं, बल्कि डॉक्टरा उन्होंने अरबी ज़बान और अदब में किया है। मलिक रियाज़ यूनिवर्सिटी, मलिक सऊद यूनिवर्सिटी जो रियाज़ में है, उससे वो फ़ारिग भी हैं, हाफिज़ अब्दुल जब्बार साहब। तो इदारे ने उनको मुंतखब किया कि वो इनका उर्दू तर्जमा करेंगे। सही। अगरचे ये जब मंसूबा शुरू हुआ तो उसकी कुछ इब्तदाई जिल्दों का तर्जमा मौलाना रफ़ीक अहमद रईस सल्फ़ी साहब ने किया, लेकिन वो अपनी मसरूफियात की वजह से आगे इसको जारी नहीं रख सके। तो इदारे ने इसको 16 साल में मुकम्मल किया है। 16 साल में इसके तर्जमे में, इसकी एडिटिंग में, इसकी तखरीज और तसहीह में और इसकी तबाअत पर 16 साल का अरसा सरफ हुआ है। तो ये कब तबाह हुई ये किताब? ये तकरीबन 2017 के लगभग ये 2017 में। इसका मतलब है कि दारबी तैयब के क़याम से बहुत पहले ये मंसूबा चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह। शेख मौलाना रफ़ीक रईस सल्फ़ी साहब ने इस पर इब्तिदा कर दी थी, लेकिन जब ये इदारा बना 2012 में फिर ये मंसूबा इदारे में आया और यहाँ इस पर काम शुरू हुआ। तो ये फतावा सीरीज़ में आगे जो एक चीज़ मैं आपके सामने रखूँगा कि दारबी तैयब ने कुछ अहले हदीस उलमा के ऐसे फतावा के कलमी मजमूए हासिल किए जो अभी तक दुनिया में छपे नहीं थे। अच्छा। उनमें से पहले नंबर पर हाफिज़ अब्दुल्ला गाज़ीपुरी रहमहुल्लाह जो बर्र सगीर में अहले हदीस की तंजीम के पहले सदर थे, उनका फतावा था कलमी शक्ल में पढ़ा हुआ था। तो शेख उज़ैर शम्स साहब ने हमें बताया कि ऐसे वो इंडिया में पढ़ा है। तो शेख आरिफ जवेद साहब ने वहाँ अपने दोस्तों से रब्ता किया और वहाँ से वो कलमी फतावा का मजमुआ हासिल किया, जिसे हमने एडिट करके अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 700 से ज़्यादा सफ़ात में शाया कर दिया है। माशाअल्लाह। ऐसे ही मौलाना अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह, जिनको दुनिया जानती है, तोहफ़तुल हाफ़िज़ी के मुअल्लिफ़ हैं, उनके फतावा का कलमी मजमुआ उनके वरसा के पास था। वो अगरचे बड़ा मुख्तसर था, शेख साहब ने वो भी हमें भिजवा दिया। तो फिर मैंने क्या किया कि मौलाना अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी के जो फतावे कुछ रसाइल में थे, कुछ किताबों में थे, कुछ दीगर फतावों के मजमुए में आए थे, तो वहाँ से मैंने उनका इंतखाब किया और ये सारा मजमुआ बनाकर ये फतावा मौलाना अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह ये छप चुका है। ऐसे ही फतावा का जो एक और मजमुआ कि हमने अल्लामा शम्सुल हक अदीमाबादी का जो फतावा था, शेख उज़ैर शम्स साहब ने उसको मुरतब किया था, उसमें हमने कुछ इजाफे करके और कुछ उसके फ़ारसी फतावा के उर्दू में तर्जमे करके वो भी शाया किया। अभी चंद हफ्ते पहले फतावा गज़नविया के नाम से हमने एक मजमुआ शाया किया है, वो भी बड़ी मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह हमने जमा किया है, कि जिसमें गज़नवी उलमा के फतावा जो मुंतशिर थे उनको पहली मरतबा मुरतब करके पेश किया गया है, जिनमें मौलाना अब्दुल जब्बार गज़नवी, मौलाना अब्दुल वाहिद गज़नवी, मौलाना दाऊद गज़नवी, इन अकाबिर के फतावा जो मुंतशिर थे वो हमने जमा किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये छप चुके हैं। मौलाना उबैदुल्लाह हफ़ीफ़ साहब बहुत बड़े अहले हदीस आलिम थे, उनका फतावा 2 जिल्दों में फतावा मोहम्मदिया के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह छपा है। तो आगे भी हमारी कोशिश है
کہ جن اہل حدیث علماء کے فتاوی ابھی تک شائع نہیں ہوئے ہم ان کو جمع کریں گے، یا ان کے جو اگر قلمی مجموعے پڑے ہوں تو ہم ان کو شائع کریں گے۔ ایسے کئی مجموعے جو قلمی شکل میں ہیں وہ ہم نے حاصل کیے ہیں، اور انشاءاللہ اب ہم ان کو جمع و تدوین کے بعد اور تصنیف کے ساتھ تحقیق کے ساتھ انشاءاللہ شائع کریں گے۔ میں اپنے ناظرین کو حافظ شاہد رفیق صاحب جس طرح فتاویٰ کے حوالے سے بتا رہے تھے، تقریباً 8 کے قریب فتاویٰ جو ہیں الحمدللہ شائع ہو چکے ہیں۔ میں اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے آپ لوگوں سے یہ التماس بھی کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس اہل حدیث علماء کے فتاویٰ یا ان کی کوئی علمی جہود مخطوطات کی شکل میں، قلمی نسخہ کی شکل میں ہے، یا کوئی قدیم طبعات کا کوئی نسخہ موجود ہے، تو وہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں دارابی طیب کے ساتھ بلا جھجک، بلا تذبذب انشاءاللہ العزیز۔ جی آپ صاحب آگے جو دارابی طیب کا ایک اور سلسلہ ہے کہ ہم اکابر علماء کے کچھ رسائل جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے کچھ مضامین کی شکل میں جو تحریریں ہوتی ہیں، ہم ان کو جمع کر کے کچھ مجموعہ جات کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ جیسے اس میں ہم نے مولانا احمد بن گکھڑوی رحمہ اللہ جو کبار اہل حدیث علماء میں سے تھے، ان کی 5-6 کتابوں کو ہم نے ایڈٹ کیا، کچھ ان میں سے قلمی تھی جو ابھی تک نہیں چھپی تھی، تو مجموعہ رسائل مولانا احمد بن گکھڑوی کے نام سے ہم نے ان کو شائع کیا۔ ایسے ہی حافظ عبداللہ غازی پوری رحمہ اللہ پر جب ہم نے فتاویٰ کا کام شروع کیا تو اس دوران میں جب ہم نے کچھ چیزیں تلاش کی ان کی، ہمیں ان کے کچھ رسائل ملے، کچھ قلمی تھے جو ابھی تک نہیں چھپے تھے، اور کچھ ان کی زندگی میں ایک بار چھپے تھے۔ تقریباً یہ 9 کے قریب رسائل کا مجموعہ ہم نے مجموعہ رسائل حافظ عبداللہ غازی پوری رحمہ اللہ کے نام سے شائع کیا ہے۔ ایسے ہی ہمارے استاد گرامی ہیں حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے گھر والوں سے وہ رسا سے ہم نے رابطہ کیا، تو ان کی تحریروں کو، ان کے رسائل کو، ان کے مضامین کو ہم نے جمع کیا۔ تقریباً اس پر مجھے 3 سال کا عرصہ لگا۔ تو ہم یہاں ان کے ورثاء کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ کھلے دل سے تعاون کیا۔ انہوں نے پوری اجازت دی، وقت بھی دیا، ہمارے سامنے ان کے قلمی مسودات رکھے ماشاءاللہ کہ آپ ان میں سے جیسے چاہیں اخذ کریں اور ان کو مرتب کریں۔ تو الحمدللہ ان کے جو رسائل تھے اور ان کے جو مضامین تھے 3 جلدوں میں دارابی طیب سے مجموعہ رسائل کے نام سے چھپ گئے ہیں۔ آپ سب یہ بتائیے گا کہ شیخ رحمہ اللہ کے جو ورثاء ہیں کیا علمی جانشین بھی ہیں؟ جی، ان میں ان کے جو بڑے بیٹے ہیں مولانا عبد الرحمن ثانی صاحب، وہ ایک ادارے میں مدرس بھی ہیں، ماشاءاللہ سال سے بڑی کتابوں کی تدریس کر رہے ہیں۔ ابھی اسی طرح جو کچھ مجموعہ رسائل ہم نے شائع کیے ہیں، تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم دیگر کچھ ایسے علماء کے جو مضامین اور تحریریں ہیں وہ ابھی تک رسائل و جرائد میں تھی یا ان کے گھروں میں وہ پڑی ہوئی تھی، تو ہم نے ایسے بھی کچھ مجموعے شائع کیے ہیں، جن میں ایک اہل حدیث کے ہاں معروف نام ہے مولانا عبد الخالق قدوسی رحمہ اللہ، جو مکتبہ قدوسیہ کے بانی تھے۔ ان کی تحریریں تھیں جو ابھی تک شائع نہیں ہوئی تھیں، اور بالخصوص تاریخ اہل حدیث پر اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بصیرت دی تھی اور جس قدر تحقیق سے وہ تاریخ اہل حدیث پر لکھتے تھے، بلا مبالغہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک ایسا شخص کوئی تاریخ اہل حدیث پر دلائل کے ساتھ اور روایت اور درایت کے اعتبار سے لکھنے والا بندہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ شیخ صاحب، یہ عبد الخالق قدوسی رحمہ اللہ یہ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ کے ساتھیوں میں دوست تھے، اور ان کے ساتھ ہی جو حادثہ ہوا تھا اس میں ان کی وفات ہوئی تھی، تو ان کا مجموعہ مقالات مولانا عبد الخالق قدوسی کے نام سے پہلی بار ہم نے ایڈٹ کیا، اور وہ دارابی طیب کے زیر اہتمام شائع ہوا۔ ایسے ہی دنیا بھر میں جو بہت بڑے محقق معروف ہیں شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ، ان کے اردو مضامین کا پہلا مجموعہ مقالات علامہ محمد عزیر شمس اس نام سے الحمدللہ ہم نے شائع کیا۔ تو یہ مقالات کی اشاعت یہ بھی ایک دارابی طیب کا بڑا ہدف ہے۔ تیسرے نمبر پر دارابی طیب میں جو ایک سلسلہ ہے کہ تاریخ اہل حدیث سے جو شیخ عارف جوید صاحب ہیں ان کی بھی گہری دلچسپی ہے، ہماری بھی دلچسپی کا یہ موضوع ہے، تو اس موضوع پر الحمدللہ ادارے نے کافی چیزیں شائع کی۔ مثلا تاریخ اہل حدیث پر ہم نے مولانا اسحاق بٹی صاحب کی 2 کتابیں چھاپی ہیں، بر صغیر میں اہل حدیث کی اولیات۔ یہ کتاب بڑی مختصر ہے، 150-200 صفحات کے لگ بھگ ہے، لیکن بر صغیر میں اہل حدیث کی تاریخ
انہوں نے ایسی جامعیت کے ساتھ اس میں جمع کر دی ہے کہ جو شخص اختصار کے ساتھ اہل حدیث کی تاریخ اور خدمات پڑھنا چاہتا ہے وہ اس کتاب کو پڑھ لے تو اس کے اندر کافی ساری معلومات آج اس کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ مولانا اسحاق بٹی صاحب کی کتاب ہے مولانا احمد دین گکھڑوی صاحب پر، انہوں نے سوانے لکھے جو پہلی مرتبہ لکھے گئے وہ بھی ہم نے شائع کیے ہیں۔ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری اتنا بڑا نام ہے لیکن آج تک کسی اہل حدیث نے ان کے سوانے نہیں لکھے تھے۔ شیخ عارف جوید صاحب نے ملک عبدالرشید عراقی صاحب سے ان کے سوانے لکھوائے اور ادارے نے ان کو شائع کیا ہے۔ تاریخ اہل حدیث کے حوالے سے ہمارے کراچی کے دوست ہیں محمد تنزیل صدیقی صاحب، ان کی 2 کتابیں ادارے نے تیار کروائی ہیں۔ ایک ہے تذکرہ نظیریہ کے نام سے 2 جلدوں میں جو شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے سوانے اور ان کی علمی خدمات کے تعارف پر مشتمل ہے۔ ایسے ہی ان کے تلامذہ کے سلسلے میں دبستان نظیریہ کے نام سے ان سے 3 جلدوں میں کتاب لکھوائی ادارے نے اور الحمدللہ وہ بھی شائع شدہ ہے۔ ایسے ہی کئی دیگر علماء کے سوانے ہیں، جیسے حافظ عبداللہ غازی پوری رحمہ اللہ کے سوانے پر میں نے یادگار سلف کے نام سے کتاب لکھی ہے، وہ بھی الحمدللہ چھپی ہوئی ہے۔ تاریخ اہل حدیث کے حوالے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو مثال کے طور پر یہاں ایک ادارے کی جو بڑی خدمت ہے اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ شیخ عارف جوید صاحب نے ایک دفعہ ہمارے مدارس کا جو سلسلہ ہے وفاق المدارس السلفیہ کے نام سے ان کے ذمہ داران کے سامنے ایک تجویز رکھی کہ ہماری جو آگے نسل ہے، نوجوان طلباء ہیں، ان کے اندر ہمیں اپنے اکابر کی اور اہل حدیث کی خدمات کے حوالے سے کچھ ہم ایسا نصاب بنائیں کہ وہ اس کو پڑھیں اور اپنی تاریخ سے آگاہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کچھ مرتب کروا کر دیں تو ہم نصاب میں شامل کر دیتے ہیں۔ تو شیخ عارف جوید صاحب نے پھر تنزیل صدیقی صاحب سے بر صغیر میں اصحاب الحدیث ایک مطالعہ اس نام سے تقریباً 450 صفحات میں کتاب تیار کروائی اور وہ اب وفاق المدارس کے نصاب میں شامل ہے اور پورے ملک کے اندر الحمدللہ مدارس میں یہ کتاب پڑھی جاتی ہے اور یہ باقاعدہ امتحان میں شامل ہوتی ہے۔ تو یہ تاریخ کے حوالے سے خاص چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک اور ٹاپک ہے جو یہاں میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا کہ ادارے نے پاکستان کے اہل حدیث مدارس کے نصاب میں جو کتابیں شامل ہیں اس درسی کتابیں بہت ساری شائع کی ہیں جو 2 حصوں پر مشتمل ہیں کہ اہل حدیث مدارس کے اندر جو حدیث کی کتابیں اور متون شامل ہیں، ادارے میں ان کی حواشی کا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ ان کے سلفی نقطہ نظر سے محدثین کے منہج کے مطابق حواشی تیار کیے جائیں تاکہ ہمارے مدرسین اور طلباء ان کو پڑھیں۔ اس سلسلے میں موطا امام مالک کا حاشیہ ادارے سے چھپ چکا ہے، مشکات المصابیح کا حاشیہ چھپ چکا ہے، ایسے ہی سنن ترمذی کی مختصر شرح جو ایک حاشیہ ہی ہے حافظ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ نے لکھی تھی وہ بھی الحمدللہ شائع ہو چکی ہے اور آگے اسی طرح کچھ دیگر کتابوں کے حواشی بھی تیار ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور درسی کتابیں جو ہم نے دیکھا جب ہم نے یہ درسی کتابوں کا کام شروع کیا کہ جو طلباء کو درسی کتابیں بازار سے ملتی ہیں کچھ دیگر لوگوں نے شائع کی ہیں ان میں کچھ خلل ہے، ان کی متون میں کچھ خرابیاں ہیں، ان میں طباعتی لحاظ سے کچھ نقائص ہیں، تو ادارے نے ایسی کتابوں کی اشاعت شروع کی الحمدللہ جن کی تعداد 20 تک پہنچ چکی ہے۔ تو الحمدللہ ادارے نے اور بھی مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ، مولانا ابراہیم سیالکوٹی رحمہ اللہ، ان اکابر کی بھی کئی کتابیں الحمدللہ اب تک شائع کی ہیں۔ ہاں صاحب، میں ایک بات تو آپ سے صرف تائید چاہوں گا کہ آپ نے جن مجالات کا ذکر کیا، فتاوی، رسائل اور سوانح عمریہ، درسی کتب، یعنی آپ کے مستقبل کے جو منصوبے ہیں ان کا تعلق بھی انہی سے ہوگا؟ جی ہاں، ان کے متعلق بھی کچھ چیزیں ہیں لیکن ابھی بہت ساری نئی چیزیں بھی ہیں جن پر پہلے کام نہیں ہوا اور وہ بھی الحمدللہ ادارے میں۔ آپ صاحب ان کا اگر اختصار کے ساتھ ذکر کر دیں۔ اگر یہاں میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہوں گا، وہ ہم آغاز میں بھی میں کرنے لگا تھا لیکن ہمارے باتوں میں رہ گئی کہ یہ ادارہ جو ہے شیخ عارف جوید محمدی حفظہ اللہ کی سرپرستی میں چل رہا ہے، تو ہمارے ان بزرگوں کی جو میں خوبی آپ حضرات کے سامنے یہاں بطور تشکر بھی رکھوں گا، ضرور کہ ہم ان کی خدمات کو ذکر بھی کریں اور ان کا شکریہ بھی ادا کریں کہ ہم اپنے ادارے میں جس چیز کو مناسب سمجھتے ہیں کہ یہ اہل حدیث مسلک کے حوالے سے بے حد مفید ہے،
یا آج ہمارے معاشرے میں علمی طور پر اس کی ضرورت ہے، تو جو تجویز ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں وہ بلا تعمل اس کی تائید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ اس پر کریں، اس کی ضرورت ہے تو آپ اس کو مکمل کریں۔ اور پھر اس کے بعد بات یہ ہے کہ وہ ادارے کے سرپرست ہیں، نگران ہیں، اس کے مصارف کے بھی وہ منتظم ہیں، لیکن جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کو جلدی مکمل کریں۔ ہمیشہ وہ یہ تلقین کرتے ہیں کہ کام بڑے تحمل سے کریں اور اس طرح اس کو مکمل کریں کہ اس میں کوئی کمی نہ رہے، اپنی حد تک اس کو آپ بڑی تسلی کے ساتھ مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ جلد بازی نہیں ڈالتے ہیں کہ فٹافٹ مکمل کریں اور اس کو شائع کریں، بلکہ اس کو آپ دھیان سے پڑھیں، اس کی مراجعت کریں، پھر دوبارہ اس کی تصحیح کریں۔ اور ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ایک کتاب ہمارے یہاں تقریباً 3-4 دفعہ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو ایسے الحمدللہ بہت ساری چیزیں ہیں، وہ شیخ صاحب بھی کچھ تجویز کرتے ہیں، کچھ ہم بھی ان کی خدمت میں جب پیش کرتے ہیں تو وہ ان کی تائید کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ان پر کام ہونا چاہیے۔ تو ایسے ہی کافی سارے منصوبے ہیں، جن میں ایک تو نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ کی بہت ساری کتابیں ہیں جو ہم آگے بھی ان کو ایڈیٹنگ کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی چھپیں گی۔ اسی طرح کچھ دیگر اہل حدیث اکابر ہیں جن کی کتابیں ہم الحمدللہ وہ شائع کر رہے ہیں، اور ان کی تصحیح کا کام، کچھ فارسی کتابیں ہیں ان کے تراجم کا کام جاری ہے۔ یہاں میں ایک مثال کے طور پر جو ہمارے انشاءاللہ آنے والے منصوبوں میں سر فہرست ہے چیز، کہ بر صغیر کے اندر علامہ بشیر الدین قنوجی رحمہ اللہ اتنا بڑا نام ہے کہ اپنے عہد میں وہ کبار علماء میں شمار ہوتے تھے۔ نواب صدیق حسن خان کے، علامہ شمس اللہ قدیم آبادی کے استاد تھے۔ انہوں نے اپنے عہد میں عقیدے کے دفاع میں اور بدعات کی تردید میں فارسی میں کچھ کتابیں لکھی تھیں جو آج تک کبھی چھپی نہیں ہیں، نہ اردو داں طبقہ کبھی ان سے مستفید ہو سکا ہے۔ تو ان کی کتابوں کے الحمدللہ اردو تراجم جاری ہیں۔ یہ جو فارسی میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، اس کے ترجمے، یہ فارسی سے اردو ترجمے کا کام جو ہے ہمارے استاد گرامی مولانا عبداللہ سلیم صاحب سر انجام دیتے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ شیخ صاحب کو فارسی بھی آتی ہے؟ وہ فارسی میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، تقریباً 18-20 سال انہوں نے مدارس میں تدریس کی ہے، تو وہ فارسی سے اس کا اردو ترجمہ کرتے ہیں، پھر آگے ہم ان کی کچھ تحقیق اور ایڈیٹنگ کے ساتھ ان کو شائع کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ایسے کافی سارے منصوبے ہیں جو آئیں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں۔ ٹھیک، ہم سب میں یہ سمجھاؤں کہ آپ کی ابھی تک جو گفتگو ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ دار ابی طیب نے جو 120 سے زائد کتب چھاپی ہیں، ان میں عقائد، اس میں تفسیر، اس میں حدیث اور فقہ اور تاریخ اور سیرت، یہ 6 موضوعات کو کور کیا گیا ہے۔ اوکے، ابھی سیرت پر ابھی آپ نے ذکر کیا، تو اس حوالے سے ہم اپنا ایک منصوبہ جو ابھی زیر اتباعت ہے اس کا آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا کہ بر صغیر میں قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ ایک بہت بڑا نام ہے سیرت کے حوالے سے۔ انہوں نے رحمت للعالمین کے نام سے ایک سیرت میں 3 جلدوں پر کتاب لکھی تھی۔ تو وہ کتاب کئی اداروں نے شائع کی تھی، لیکن ضرورت تھی کہ اس کے متن اور نص کو بڑی تحقیق کے ساتھ ایڈٹ کر کے شائع کیا جائے۔ تو ادارے میں یہ منصوبہ الحمدللہ تقریباً پایہ تکمیل تک پہنچ چکا ہے کہ ہم نے جو اس کی اولین طباعت تھی جو 1930 کے لگ بھگ، اس سے پہلے اور کچھ اس کے بعد 3 جلدوں میں چھپی تھی، اس نسخے کو بنیاد بنا کر ہم نے اس کا متن الحمدللہ ایڈٹ کیا ہے اور اس کے حوالہ جات کی تکمیل کی ہے، تخریج کے ساتھ اس کو مکمل کیا ہے۔ تو انشاءاللہ بڑی جلد ہی یہ 3 جلدوں میں منظر عام پر آئے گی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اچھا آپ صاحب مجھے یہ بتائیے، اب میں کچھ تھوڑا سا دار ابی طیب کی آپ کتابوں کی اشاعت کا ذکر کر رہے ہیں، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا کے دور میں کتاب کی اہمیت کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کی جو دلچسپی ہے اور بالخصوص نوجوانوں کی جو ادھر توجہ ہے، اس نے کتاب سے تعلق کو کمزور کیا ہے۔ لیکن جیسے ہم کوششیں کر رہے ہیں، یہاں میں اپنے معاشرے میں جو نمایاں کردار ادا کرنے والے معلمین ہیں، دعات ہیں، مدرسین ہیں یا دینی جماعتوں کے سربراہان ہیں، ان کے سامنے یہ تجویز بھی رکھوں گا اور التماس بھی کروں گا کہ آپ حضرات اپنے ہاں جو نوجوان پڑھتے ہیں، آپ سے منسلک ہیں، ان کو ضرور توجہ دلائیں کہ وہ اپنی زندگی میں کتاب کو کچھ وقت دیں،
क्योंकि किताब ही इंसान की फ़िक्री तरबियत करती है। ये किताब अगर मुख्तसर लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये जो किताबें हैं, ये जो माजी के मुख्तलिफ़ अदवार हैं, सदियाँ हैं, हर सदी और इन सालों के जो आली दिमाग लोग थे उनकी तहकीकात का निचोड़ होते हैं। तो अगर हम उनको पढ़ें तो हम उन दिमागों से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, अगरचे वो सालों पहले दुनिया से चले गए हैं। मिसाल के तौर पर आज अगर कोई शख्स चाहता है कि मैं इमाम बुखारी से बात करूं तो उसे चाहिए इमाम बुखारी की किताबें पढ़े। आज अगर किसी की ख्वाहिश है कि मैं इमाम अहमद की बातें सुनूं तो उसका वाहिद रास्ता है कि इमाम बुखारी की किताबें पढ़े। आज कोई चाहता है कि मैं इब्ने हजर, ज़ाहबी, सयूती और इब्ने तैमिया, इब्ने क़य्यिम, शेख हुसैमीन, शेख मुअल्लिमी, इन लोगों से बातें करूं और इनकी बातें सुनूं तो उसका वाहिद रास्ता है कि मैं उनकी किताबें पढूं। इस हवाले से यहाँ मैं एक वाक़या आपके सामने रखूँगा। इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहिमहुल्लाह बहुत बड़े इमाम हैं, मुहद्दिस हैं। उनके बारे में सीयर अलाम नुबला में ये बात लिखी है कि वो जब अजान होती अपने घर से निकला करते, नमाज पढ़ते, जमात के साथ अदा करके अपने घर वापस चले जाते। उनकी मुस्तकिल रूटीन यही थी कि घर से निकलते, नमाज पढ़ते, वापस चले जाते। एक दिन वो नमाज पढ़कर फारिग हुए, बाहर निकले तो वहाँ उनके महल्ले के दोस्तों ने उनको रोका और उनसे पूछा कि आप नमाज पढ़ते हैं और बाकी सारा वक़्त अकेले अपने घर में गुजारते हैं, तो आप तन्हाई में जब बैठते हैं अला तस्तौहिश, तो आपको वहशत और उकताहट नहीं होती कि कैसे एक इंसान सारा वक़्त अपने घर में अकेले गुजार सकता है? उन्होंने आगे से जो जुमला बोला था कि आप मुझे वहशत और उकताहट की बाबत सवाल कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि जब मैं अपने घर में बैठता हूँ तो मैं सहाबाए किराम और ताबईन से बातें करता हूँ, अल्लाहु अकबर कबीरा, यानी उनकी किताबें पढ़ता हूँ, तो ऐसे है कि मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। एक रिवायत में शायद ये अल्फाज भी मौजूद है कि मुझे उनकी सोहबत मिल जाती। ऐसे ही इमाम ज़ुहली रहिमहुल्लाह, इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, उनके बारे में भी एक बड़ा दिलचस्प वाक़या आता है कि एक दिन वो गर्मी के मौसम में दोपहर के वक़्त चिराग जलाकर अपने घर के एक कमरे में मुताला कर रहे थे। तो उनका बेटा बाहर से आया, उसने जब अपने वालिद को देखा कि गर्मी के मौसम में आग जलाई है और उनके पास वालिद साहब बैठे हुए हैं, तो उसके दिल में शफ़क़त और रिक्कत पैदा हुई। तो अपने बाप से कहने लगा कि अब्बा जान, आप इस गर्मी में यहाँ बैठे हैं, आप कुछ बाहर आए, उठकर आराम कर लेते। तो इमाम ज़ुहली ने बेटे को देखा और बड़े ताज्जुब से बेटे से कहा कि बेटा, तुम मुझे बाहर जाने का कह रहे हो? यहाँ बैठकर मैं सहाबाए किराम और ताबईन से बातें कर रहा हूँ, क्योंकि वो बैठकर किताब पढ़ रहे थे। तो इसलिए अगर आज हम चाहते हैं कि अलबानी से बातें करें, उनकी बातें सुनें, तो हम उनकी किताबें पढ़ें। आज हमारे नौजवान जो अहले हदीस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, जो तंजीमों के सरबराहान हैं, हम जब उनकी बातें सुनते हैं तो वो अपने अकाबिर से माशाल्लाह बड़ी वालिहाना मोहब्बत का इजहार करते हैं कि अमृतसरी हमारे बड़े हैं, मुहद्दिस देहलवी हमारे अकाबिर में से हैं, अल्लामा अज़ीमाबादी जो हैं वो बहुत बड़ा नाम है, गज़नवी अकाबिर हैं, तो लखवी उलमा हैं, रोपड़ी उलमा हैं, मौलाना इस्माइल सल्फ़ी साहब, उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में बैठी है। इमाम गोंदली रहमहुल्लाह का नाम हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हम उनकी मजलिसों और सोहबतों में बैठें, हम उनसे बातें करें, तो उसका वाहिद रास्ता आज हमारे पास यही है कि आज हम उनकी किताबें पढ़ें। माशाअल्लाह, बेहतरीन। हाफ़ साहब, दार अबी तैयब ने 120 किताबें छाप दी हैं, तो दार अबी तैयब तो खुद कफील हो गया होगा माली तौर पर। ये एक बड़ी बात मशहूर है कि दार अबी तैयब जो है वो एक तिजारती इदारा है, किताबों की तबाअत के ज़रिए। ये किस हद तक सही है ये बात? आपके इस सवाल के जवाब में मैं हकीकतन एक माजरत के साथ मैं एक आपकी बात काटूंगा। मैं ये इस सवाल में मतलब है एक थोड़ी सी चीज़ और भी ऐड कर दूं, इजाफा कर दूं। क्या अहले हदीस उलमा की किताबें छापना महज एक तिजारत है या फ़िक्र साजी भी हो रही है? प्लीज़ इस बारे में। आपके इस सवाल के जवाब में मैं हकीकतन बिला मुबालगा ये बात आपके सामने रखता हूँ कि हमारे इदारे में किताबों की एडिटिंग पर, तहकीक पर जितना खर्च आता है, कभी उसको किताब की कीमत में शामिल नहीं किया गया। जितने लोग काम करते हैं, मुवज़्ज़फ़ीन हैं, इदारे के अखराजात लाखों में हैं,
لیکن جب کتاب تیار ہوتی ہے تو اس کی قیمت میں یہ اخراجات شامل نہیں کیے جاتے. کتاب کی تیاری کے دوران جو مراحل ہیں اس کے اخراجات کو کتاب کی قیمت میں شامل نہیں کیا جاتے کیونکہ جو ہمارا کام ہے یہاں اب وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک ایک کتاب کی تیاری کی، اس کے حصول کی، اس کی ایڈیٹنگ کی داستان سنا سکوں. میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا کہ جب استاد گرامی ہم حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کی علمی تراث کو جمع کرنے لگے تو میں 3 سال اس کے حصول میں کوشش کرتا رہا. ان کے اوراق بار بار دیکھنا پڑتے، کوئی کتاب دیکھتے اس میں کوئی صفحہ کم ہے، ان کے سارے مسودات سے پھر ہمیں ڈھونڈنا پڑتا. تقریباً 1.5 سال ہمیں ان کاغذات اور مسودات کے حصول اور ان کی ترتیب میں لگ گیا. تو اس کے ساتھ ادارہ مسلسل اپنے بندوں کی جو معاشی کفالت ہے وہ کر رہا ہے اور دیگر پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں، وہ بھی چل رہے ہیں. اس کے بعد جب ہم اس کی کمپوزنگ کرتے ہیں، اس کی تصحیح اور مراجعت کے مراحل ہیں، تقریباً 3-4 لوگ جو ہیں اس کو پڑھتے ہیں. تو اگر کتاب پر جو لاگت اخراجات ہیں ہم اس کو قیمت میں شامل کریں تو کبھی کوئی شخص کتاب خرید نہیں سکتا ہے. وہ پھر جو سینکڑوں روپے میں نہیں، وہ ہزاروں روپے میں اس کی قیمت جائے گی. تو دوسرے نمبر پر میں آپ کے سامنے یہاں ایک حقیقت کا اظہار کرتا ہوں کہ دار ابی طیب نان پروفیٹیبل ادارہ ہے، اس معنی میں کہ دار ابی طیب نے کبھی کسی کتاب کے انتخاب اور طباعت کے وقت یہ نہیں سوچا کہ لوگ اس کو پسند کریں گے، خریدیں گے، یہ بکے گی، مارکیٹنگ میں چلے گی یا نہیں چلے گی. ہمارا اولین ہدف یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کی علمی اہمیت کیا ہے اور اس کے مؤلف کون ہیں. اگر وہ ہمارے اکابر میں سے ہیں اور ان کی وہ کتاب ایسی ہے کہ آج بھی اس کی ضرورت ہے، علماء، طلباء اور دینی حلقوں میں اس کی اشاعت ہونی چاہیے، تو ہم اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. حافظ صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے ادارے سے جتنی بھی کتب کی طباعت ہوتی ہے کیا ساری کتابیں فروخت ہوتی ہیں یا تحائف میں بھی ان کا کوئی معاملہ ہوتا ہے؟ جی ہاں بالکل، ہمارے ادارے سے جتنی کتابیں چھپتی ہیں بنیادی طور پر وہ فروخت ہی ہوتی ہیں. ان میں بڑا مائنر سا کچھ اضافی پرافٹ کے طور پر کہہ لیں رکھا جاتا ہے، جس کا بنیادی سبب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم یہ کتاب دوبارہ شائع کریں گے تو اس کی لاگت اب سے وہ بڑھ کر آئے گی. ہم چاہتے ہیں کہ اس سے جو آمدن ہو اگلے ایڈیشن میں ہم اس کتاب کو شائع کرنے کے قابل ہو جائیں. تو باقی کوئی بھی کتاب چھپتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے اکابر علماء کو پیش کریں، ان کی خدمت میں بھیجیں. اس سے ہمارا ایک اور مقصد ہوتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اکابر کی نظروں سے گزریں. بالکل، اگر ان میں کوئی غلطی ہو تو اس پر وہ تنبیہ کریں، اس میں بہتری کی ضرورت ہو تو وہ ہمیں بتائیں. اور الحمدللہ اس حوالے سے میں یہاں جو ہمارے بزرگ ہیں ان کا نام لے کر شکریہ بھی ادا کروں گا کہ ہم جب بھی کوئی کتاب شائع کرتے ہیں تو ہم اس کو استاد گرامی مولانا ارشاد الحق عصری صاحب کی خدمت میں ضرور بھیجتے ہیں، اور وہ کتاب لے کر اس کو رکھتے نہیں ہیں. جب ہم ان کو کوئی کتاب بیچتے ہیں اس کو وہ پڑھتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں، اور 1 دن 2 دن کے بعد ان کا فون ہمیں آ جاتا ہے کہ آپ کی کتاب مل گئی ہے. اتنے بڑے ہو کر بھی وہ ہم طلباء کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کتاب بھیجی ہے. اور دوسرے نمبر پر جب ان کی گفتگو ہوتی ہے وہ بہت ساری چیزوں کی اصلاح کرتے ہیں، مشورہ بھی دیتے ہیں، بہتری کی تجاویز بھی دیتے ہیں، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے 2-3 دن کے اندر اس کتاب کو پڑھا ہے اور دیکھا ہے. حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ دار ابی طیب کی جو معروف کتابیں آپ نے طبع کی ہیں ان میں آنکھیں بند کر میں آپ کن کتابوں کو کہیں گے کہ یہ دار ابی طیب کے سب سے بہترین کارنامے ہیں، سب سے بہترین پروجیکٹس تھے؟ اصل میں دیکھیے کہ ہمارے جو نگاہ ہے یا ہماری نظر میں تو ادارے کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ واقعتاً بہت اہم ہیں. ایک ایک کتاب کو جب منتخب کیا جاتا ہے تو اس میں بہت کچھ دیکھا جاتا ہے. تو بنیادی طور پر تو ساری کتابیں ہی بہت اہم ہیں، لیکن یہاں میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو فتاویٰ ہے اس پر جو محنت ہوئی ہے، اس کی تیاری میں جو کوششیں ہوئی ہیں، اور وہ دنیا کے لیے جس قدر مفید ہے، بالخصوص آج کے فکری انتشار کے دور میں امام رحمہ اللہ کی جو تحقیقات ہیں عربی زبان میں اور دیگر زبانوں میں اس کے تراجم ہوئے ہیں، پوری دنیا کو انہوں نے متاثر کیا ہے. تو یہ بہت بڑا کارنامہ تھا الحمدللہ جو ہم نے مکمل کیا ہے. تو اس پر ہمیں بے حد خوشی بھی ہوئی ہے
کہ اللہ نے ہم سے یہ کام لیا ہے۔ دوسرے نمبر پر جس کتاب کی ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہے وہ نواب صاحب رحمہ اللہ کی تفسیر ترجمان القرآن ہے۔ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ کی یہ جو تفسیر ہے بر صغیر کے اندر اردو زبان میں یہ پہلی سلفی تفسیر بالمعثور ہے جو اس قدر مفصل ہے، اور آج ہم نے الحمدللہ لوگوں کے سامنے اس کو پیش کر دیا ہے کہ وہ اس کو پڑھیں۔ کوئی شخص بھی جب اس کا مطالعہ کرے گا تو اس میں وہ دیکھے گا، جیسا کہ نواب صاحب نے خود بھی لکھا ہے کہ اس تفسیر کو لکھنے سے میرا ہدف یہ ہے کہ آسان انداز میں قرآن مجید کا جو مفہوم ہے وہ لوگوں کو میں سمجھانے کے قابل ہو جاؤں۔ تو اس میں کوئی دقیق بڑے پیچیدہ علمی نکات بھی نہیں ہے کہ لوگوں کے لیے پڑھنا مشکل ہو۔ احادیث آثار ہیں ان کی مختصر سی توضیح ہوتی ہے، تو ایسے انہوں نے الحمدللہ یہ تفسیر لکھی ہے۔ آپ صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں ایک سے زائد مرتبہ طلبہ کا بھی ذکر کیا، مدارس کا بھی ذکر کیا۔ آپ طلبہ کو کون سی کتابیں پڑھنے کے لیے کہیں گے کہ آج مدارس کے طالب علم کو یہ کتابیں پڑھنی چاہیے؟ ہمارے ہاں جو دینی طلباء ہیں دراصل آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کی تعلیم کے مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ کچھ طلباء ابتداء میں ہوتے ہیں، کچھ درمیان میں ہوتے ہیں، اور کچھ فراغت کے قریب ہوتے ہیں۔ تو جتنے طلباء ہیں ان کے تعلیمی مراحل ہیں، ان کی جو ذہنی مدارج ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم کچھ کتابیں تجویز کر سکتے ہیں، لیکن بالعموم یہاں میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جن پر ہمارے طلباء کو خاص طور پر توجہ دینی چاہیے کہ جتنے بھی دینی طلباء ہیں وہ ابتداء میں ہوں یا آگے گزر چکے ہوں، پہلے نمبر پر ان کو طلب علم کے آداب کے حوالے سے کتابوں کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو علم کی دولت ہم سیکھ رہے ہیں، جو علم کا خزانہ ہم حاصل کر رہے ہیں، جو علم ایک اسلحہ ہے کہ ہم جہالت کے خلاف اس کی مدد سے جہاد کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، ہمیں پڑھنا چاہیے کہ اس علم کی فضیلت اور اس کا مقام کیا ہے، اس کو سیکھنے کے آداب اور طریقے کیا ہیں، اس کو برتنے کے طور اطوار کیا ہیں، کس طرح ہم نے آگے سیکھ کر ان کو اس کے استعمال کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اب دیکھیے کہ ایک شخص ہے، اس کو میں کلاشن کوف پکڑا دیتا ہوں، اس کو میں پہلے یہ نہیں سمجھاتا کہ اس کو چلانا کیسے ہے، اس کا نفع نقصان کیا ہے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اگر میں اس کو کلاشن کوف پکڑا دیتا ہوں تو ذرا سوچئے کہ وہ خود کو بھی اور دوسروں کو بھی کس قدر نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہی مثال علم کی ہے۔ علم پڑھنے سے پہلے طلباء کو چاہیے کہ علم کے آداب پڑھیں، علم کے جو مقام ہے اس کو سیکھنے کا اور سکھانے کے جو طریقے ہیں اس کو پڑھیں علماء، اور یہ اس طرح ان کو آداب طلب علم پر جو علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ اب دیکھیے اس قدر یہ موضوع اہم ہے کہ ائمہ سلف کے دور سے آج تک علماء مسلسل طلب علم کے آداب پر کتابیں لکھ رہے ہیں، اور باقاعدہ طلباء کو یہ کتابیں علماء پڑھاتے ہیں اور پڑھنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ امام اجوری رحمہ اللہ نے اخلاق العلماء کے نام سے یہ 3 صدی ہجری میں یہ کتاب لکھی ہے۔ ایسے حافظ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے طلب علم کے آداب پر کئی کتابیں لکھی۔ امام ابن جماع کی کتاب تذکرۃ السامع والمتکلم نہایت جامع کتاب ہے، اور دور آخر میں جو کتاب دنیا بھر میں مقبول ہے حلیۃ طالب العلم، شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ کی، جس کا عربی طیب سے اردو ترجمہ بھی چھپ چکا ہے۔ اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ تو طلب علم کے آداب پر کتابیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر جو ہمارے کبار علماء ہیں یا ائمہ حدیث گزرے ہیں، سلف میں سے جو ہمارے بڑے اکابر تھے، ان کی شخصیات اور سوانح کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو ہماری فیلڈ ہے، علم سے جو ہمارا تعلق ہے، ان لوگوں نے علم کو کیسے سیکھا ہے، علم سیکھنے کے بعد انہوں نے اس کے حقوق کیسے ادا کیے ہیں۔ تو جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر نہ صرف ایک تربیتی جذبہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ ہمیں علم سیکھنے کا ایک انسان کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے، مشکلات پر صبر کرنا وہ سیکھتا ہے۔ تو ایسے علماء اور اکابر کی شخصیات اور سوانح کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ یعنی علماء کی سیرت کا مطالعہ اس لیے لازم ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ان علماء نے حصول علم کیسے ممکن بنایا اور کیسے اس کا حق ادا کیا۔ اوکے، آپ صاحب یہ بتائیے کہ وطن عزیز میں
मदारिस के अलावा असरी इदारे भी तालीमी इदारे में मौजूद हैं। क्या दारअबी तैयब के अहदाफ में कहीं ऐसा कुछ है कि जो मुल्की जामियात हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, इनके तलबा कहीं आपके अहदाफ में है कि इनको आप कुछ देना चाहते हो, कोई पैगाम देना चाहते हो, या इनको इनकी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए आपने कुछ अपने इल्मी प्रोजेक्ट्स रखे हों? हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो दीनी तलबा और उलमा हैं, इनके अलावा जो हमारे मुआशरे के दीगर अफराद और तबक़ात हैं, उनके हवाले से भी काफ़ी लिटरेचर शाया हो चुका है। मिसाल के तौर पर इल्हाद के हवाले से अब तक हमारे इदारे से 2 किताबें छप चुकी हैं। इसी तरह जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह के फतावा को सिर्फ इस नुक्ता नज़र से तैयार किया गया था कि जो उर्दू दान तबके में पढ़े लिखे लोग हैं वो इसको पढ़ें। उसमें देखिए 5 जिल्दों में ये फतावे छपे हैं, तकरीबन 2-2.5 जिल्दें सिर्फ फ़िक्री और अक़दी मसाइल पर हैं। तो मकसूद ये था कि ये जो हमारे प्रोफेसर हजरात हैं, डॉक्टर इंजीनियर हैं या कॉलेज यूनिवर्सिटी के लोग हैं, वो इन चीज़ों को पढ़ें और फ़िक्री मसाइल जो आज बड़ी उलझनों के सबब बन रहे हैं उनका हल इन किताबों के अंदर ढूंढें। उर्दू की ज़बान के अंदर हमारे जितनी बाकी किताबें हैं बहुत सारी ऐसी हैं जो मुआशरती और अवामी मसाइल पर मुश्तमिल हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन के लिए हमने कुछ किताबें ऐसी शाया की हैं। तो दीगर भी जितने भी अफराद मुआशरा हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब के लिए मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर इदारे ने लिटरेचर तैयार किया है। अगर कोई आज हमारे पास आता है, जब हमारी किताबें मतबूआत देखता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पसंद और अपनी ज़रूरत की किताबें लेकर जाते हैं। आप सबको ये बताइए कि क़ारिईन का एहतिमाद आपके लिए क्या माना रखता है? जिस कारी को आप अपनी किताब देना चाहते हैं उसका इत्मीनान, उसका एहतिमाद। हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो काम हम करें और उसको क़ारीन के सामने पेश करें कि इंसानी हद तक उस पर पूरी मेहनत करते हैं, तसल्ली करते हैं कि इसमें कोई नक्स और खलल बाकी ना रह जाए। क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि हम कोई बहुत अच्छी चीज़ तैयार करके जो अपनी हद तक हर ऐब से पाक हो वो लोगों के सामने पेश करें। लेकिन चूँकि इंसान हैं, बशरी तकाज़ों के तहत फिर भी कोई ना कोई कमी रह जाती है। तो अगर कोई अवाम में से, चाहे वो तलबा हों या आम लोग हों, उनकी तरफ से हमें कोई तजवीज़ आती है या कोई शिकायत आती है, तो दिली तौर पर हमें ये बहुत खुशी होती है। वो एक तो इस वजह से कि हमारा काम है, लोग उसको तवज्जो से पढ़ते हैं और उसको देखते हैं, और दूसरा इसलिए कि वो हमारी इस्लाह की कोशिश करते हैं। तो जो लोग हमारी इस्लाह की कोशिश करते हैं, हम क़ल्बी तौर पर उनके शुक्रगुजार भी हैं और उनसे ये तवक्को भी रखते हैं कि वो जिस कदर हो सके वो हमें तजावीज़ दें, हमारी इस्लाह की जो है वो कोशिश करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके मशवरों की रोशनी में भी हम अपने काम को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। आप साहब, मैं बिल्कुल अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम पर हूँ। बस आखिरी मुझे 1-2 सवाल आपसे और करने। एक सवाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आपने ज़िक्र किया दारअबी तैयब की इल्मी जुहूद का, इसमें आम लोगों के लिए अकायद के हवाले से क्या कुछ आपने दिया है? मैं चाहूँगा कि आप आम आदमी जिसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिसने दीन पहले नहीं पढ़ा हुआ, पैदाइशी मुसलमान है और बेशुमार गुमराह कुन नज़रियात या शिरकिया और इस तरह की बिदआत और खराफात वाले नज़रियात उसके पास मौजूद हैं, आप उसको 3-4 बुनियादी किताबें बता दीजिए जो हम अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के और आम लोगों को दे सकें कि ये पढ़िए आप। अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से मैंने कुछ चीज़ें आपके सामने पहले भी जिक्र की हैं कि दारअबी तैयब में अक़दी और फ़िक्री मसाइल पर बड़ी तवज्जो के साथ, बड़े एहतिमाम के साथ चीज़ें तैयार की गई हैं। मिसाल के तौर पर मैंने पहली किताब जो जिक्र की थी कि नवाब सदीक़ हसन ख़ान रहमहुल्लाह की जो अक़ीदे पर उर्दू ज़बान में 15 किताबें हैं, मजमू रसाइल अक़ीदा के नाम से, वो हमने शाया की। 3 जिल्दों में, 3 जिल्दों में है, उर्दू ज़बान में है, और जब आप उनको पढ़ते हैं तो उनके मुबाहिस भी नहायत आसान हैं। वो अक़ीदे के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर मुश्तमिल हैं। नाम बताइए। मजमुआ रसाइल अक़ीदा, नवाब सिद्दीक़ हसन खान, 3 जिल्दों पर है, दारअबी तैयब ने शाया की हुई है। ठीक है। ऐसे ही नवाब साहब की अक़ीदे पर एक बहुत अहम किताब है, अरबी ज़ुबान थी, अरबी में थी, इसका हमने उर्दू तर्जमा किया है, क़त्फ़ुस समर फ़ी बयान अक़ीदत अहलिल असर, अक़ीदा अहले सुन्नत के नाम से हमने इसका उर्दू तर्जमा किया है। तो ये किताब 200-250 सफ़े की है, लेकिन इख्तिसार के बावजूद इस कदर जामे किताब है कि हम ये बिला मुबालगा कह सकते हैं कि किसी
کتاب کے اندر جو عقیدے کے بیان پر مشتمل ہے، جس قدر جامعیت کے ساتھ نواب صاحب نے مباحث کو درج کیا ہے اور ان کو سمیٹا ہے، کسی دوسری کتاب میں اس کا ملنا بہت مشکل ہے۔ میں نے اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا کہ الحاد کے موضوع پر ادارے نے اب تک الحمدللہ 2 کتابیں شائع کی ہیں۔ آپ سب کیا ان کتابوں کا نام؟ جی ہاں، ایک کتاب کا نام الحاد ہے اور دوسری کتاب کا نام ہے ملحدین کے شبہات اور ان کے جوابات۔ گڈ، ویری گڈ، ٹھیک۔ سب سے پہلے تو اپنے معزز مہمان حافظ شاہد رفیق صاحب جو کہ علمی روح رواں ہیں دار ابی طیب کے، ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ اتنے مختصر وقت میں انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، جس کی بنیاد پر ہم دار ابی طیب کو پہچان سکے، جان سکے کہ دار ابی طیب جو ہے وہ کن اہداف کے تحت جو ہے وجود میں آیا۔ جو کچھ میں سمجھا ہوں، دار ابی طیب کوئی ایک اشاعتی ادارہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فکری تحریک ہے، ایک علمی امانت ہے، اور دین اسلام کی صحیح تعبیر کو عام کرنے کے حوالے سے ایک سنجیدہ کوشش ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی قابل ذکر کیفیت جو دار ابی طیب کو دیگر اہل حدیث طباعتی اداروں سے ایک امتیازی مقام دیتی ہے، وہ یہ کہ آج تک برصغیر پاک و ہند کے اہل حدیث علماء جن کی علمی میراث کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، وہ تمام کی تمام کتابیں علمی میراث جو ہے وہ طباعتی مرحلوں سے گزر کر وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارا علمی انتساب کس قدر جلیل القدر جماعت سے ہے۔ تو اسی پر میں اکتفا کروں گا، دعا کروں گا دار ابی طیب کے منتظمین کے لیے، بالخصوص اپنے محترم اپنے والد شیخ عارف جاوید محمدی حفظہ اللہ کے لیے، جن کی یہ تجویز پر یہ کام شروع ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق مزید عطا کرے، اور جتنے بھی ساتھی ہیں، آپ سب آخر میں اگر آپ مناسب سمجھیں، آپ نے دار ابی طیب میں آپ نے اپنا ذکر کیا، آپ نے شیخ عبداللہ سلیم صاحب کا ذکر کیا، کچھ اور ساتھیوں کا بھی ذکر کریں، اس کے بعد ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی۔ بالکل، یہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس سوال کی طرف میری توجہ دلائی۔ واقعتاً جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ اگر ہم لوگوں کی جہود کا اعتراف نہ کریں اور ان کا شکریہ ادا نہ کریں تو یہ اللہ کی ناشکری کے برابر ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ دار ابی طیب یہ جتنے بھی کام کر رہا ہے یہ ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ میں اس میں کچھ ذمہ داری ضرور ادا کر رہا ہوں اور عملاً بھی اپنی حد تک کام کرتا ہوں، لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں بہت سے افراد ہیں جو مختلف شعبوں میں ہیں، اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ ریسرچ سینٹر میں ہمارے ساتھ استاد گرامی مولانا عبداللہ سلیم صاحب ہوتے ہیں، اسی طرح کمپوزنگ سیکشن ہے جس میں ہمارے ایک بھائی ہیں سفیان عزیزی صاحب، ایسے ہی ایک ہمارے فاضل ساتھی ہیں عبد المعید صاحب، وہ کمپیوٹر سیکشن میں کمپوزنگ کے سارے مراحل کا کام وہی کرتے ہیں۔ ایسے ہی شیخ عارف جاوید صاحب کے بڑے صاحبزادے ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں، جو مدینہ یونیورسٹی سے ماجسٹر بھی کیے ہوئے ہیں، خود بھی ایک علمی شخصیت ہے، شیخ عبداللہ عارف جاوید محمدی صاحب، وہ بھی ادارے کے حوالے سے جتنے بھی کام ہیں وہ بڑی الحمدللہ محنت کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ وہ پورے کرتے ہیں۔ وہ حقیقت میں یہاں بڑی دلچسپی کے ساتھ ان سارے منصوبوں کی تکمیل میں ہمارے دستے بازو ہیں، وہ ساتھ مل کر پورے کرتے ہیں۔ اسی طرح شیخ عارف جاوید صاحب کے ایک چھوٹے صاحبزادے ہیں جو مارکیٹنگ کا کام کرتے ہیں۔ کوئی کتاب چھپتی ہے، چھپنے سے پہلے وہ کتاب ہمارے پاس مختلف مراحل میں رہتی، چھپنے کے بعد یوں سمجھیں کہ ہم کتاب سے لا تعلق ہو جاتے ہیں، ہم اپنے اگلے کام شروع کر دیتے ہیں۔ کتاب چھپنے کے بعد آگے اس پر جتنا کام ہوتا ہے وہ قاسم عارف صاحب کرتے ہیں، آگے اس کی مارکیٹنگ کرنا، لوگوں تک اس کو پہنچانا، اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہو یا دیگر طریقوں سے لوگوں تک اس کی ترسیل ہو، طلبہ علماء سے مدارس میں یا دیگر لوگوں سے عوام سے وہ اس کتاب کو جوڑنا، ان کو دینا، وہ الحمدللہ سارا کام وہی سارا انجام دیتے ہیں۔ تو اس طرح سارے لوگ اپنے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، جس کی بدولت الحمدللہ یہ سارے کام چل رہے ہیں۔ ہم ان سب کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو اسی طرح توفیق سے نوازتا رہے، ان کی حفاظت فرمائے، اور ایسے ہی یہ دینی سلسلہ اور یہ دینی خدمت کا جو کام ہے ایسے ہی چلتا رہے۔ جزاک اللہ خیر، شکراً، حیاکم اللہ۔ قال اللہ قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قوله